बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस कौम के बारे में जिसका वाक़या हम जानेंगे, जिस नबी का वाक़या हम जानेंगे, उनकी कौम एक ऐसी ब्लेस्ड नवाजी गई कौम है जिसको बहुत सारे कुदरती वसाइल और बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा था। ये कौम शुएब कहलाती है। इन्हें अस्हाबुल आइका भी कहते हैं। तो चलिए प्रॉफिट सीरीज़ में शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनते हैं। 3000 साल क़ब्ल मसीह का ज़माना था और एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम मदियन था। अहले मदियन का ताल्लुक़ बनी इसराइल के सिलसिले से नहीं था, बल्कि ये कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन की कौम से थे। अब यहाँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के बारे में जाना, जिनमें से एक थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो अब ये मदियन कौन है? मदियन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी क़तूरा के बेटे हैं और वो लोग बनी क़तूरा भी कहलाते हैं। मदियन के लोग अपने सौतेले भाई इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही एक जगह शिफ्ट हो गए थे, वहाँ क़याम पज़ीर हो गए थे, रहने लगे थे। यही ख़ानदान टाइम के साथ आगे जाके एक बहुत बड़ा क़बीला बन गया, जिन्हें तारीख़ में अस्हाबुल आइका भी कहा जाता है और अहले मदियन भी। इनका ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है। ये वो ज़माना है जब सदूम और अमूरा के इलाक़ों में कौम लूत अज़ाब मचा रही थी, शरारतें कर रही थी, फ़साद बर्पा कर रही थी। मदाइन एक तरक्की याफ्ता शहरी इलाका था, जबकि अस्हाबे का देहाती और बदवी इलाका था। वहाँ बंद घने जंगल इस तरह की चीज़ें थी। कहा जाता है कि ईका का मायने अरबी में दरख्त का है और वहाँ के लोग दरख्त की पूजा पाठ करते थे। वहाँ एक बड़ा दरख्त था जिसकी वो पूजा किया करते थे। अब अहले मदियन और अस्हाबे ईका एक ही कौम के या एक ही कबीले के 2 नाम हैं। वहाँ आबशार, नहरें, सरसब्ज़ शादाब इलाक़े, इस तरह की नेमतों से उनको नवाजा हुआ था। इन चीज़ों की कसरत थी वहाँ। मेवे, फल, फूल इतने ज़्यादा वहाँ पर थे, इस तरह से बागात थे उनके कि अगर कोई बस्ती से बाहर से भी मुलाहिज़ा करता तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत कोई गछा हुआ और दरख्तों से भरा हुआ हरा भरा कोई बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस कौम के लोगों का पेशा तिजारत था और उनकी ज़िंदगी पुरसुकून। दौलत की बेहद फरावानी थी और वो दौलत की फरावानी के मालिक थे। लेकिन इस सब में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय वो गफलत में और गुरूर में गिरफ़्तार हो गए। वो ज़मीन पर फ़साद करने लगे थे। अब मदियन के लोग सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही हुकूक नहीं मार रहे थे, बल्कि वो लोगों के हुकूक भी मार रहे थे और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कैसे? वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे, लेन देन में बेईमानी करते थे, नाप तोल में भी बेईमानी करते थे, धोखाधड़ी करते थे। यानी वो अपने काम में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे। अपने काम को अपने ही हाथों से ख़ुद अपनी कमाई को हराम करते थे। हुंडा टैक्स वसूल करते, कोई मुसाफिर होता, रास्ते में लोग होते थे तो उनसे जो है बिला वजह का मुआवजा लेना, उनके साथ डकैती, चोरी करना, उनके माल को लूटना, इस सब में मुलव्वस थे। जो भी लोग तजारत करके गुज़रते थे, उनका रास्ते में उनको मदियन इलाक़ों से गुज़रना पड़ता था, तो ये लोग ऐसे लोगों को रोकते थे और उनसे टैक्स लिया करते थे और उस टैक्स से अपनी कमाई करते थे। यानी अगर उनका सोचना ये था कि अगर आप हमारे इलाक़ों से होकर गुज़र रहे हैं, आपको जाना है, तजारत करनी है, पहले आपको एक भारी टैक्स हमें पे करना है और फिर जाना है। और शायद मदियन के लोग वो पहली कौम थे जिन्होंने दुनिया में टैक्सेशन का आगाज़ किया। टैक्स इन्होंने ही, शायद यही लोग वो पहले लोग हैं जिन्होंने टैक्स जैसी चीज़ को ईजाद किया। लेकिन बात सिर्फ टैक्स लेने की नहीं है। उनकी सीनियत नहीं बढ़ती थी, उनका होका ख़त्म नहीं होता था, उन्हें लालच होती थी और वो उन लोगों के रास्तों में छुप के उनके माल को लूटते थे। अब उन लोगों की एक बहुत ही वाहियात और बहुत ही बेहुदा सी रस्म थी। जिस ईका नामी दरख्त की वो इबादत करते थे, जिसकी पूजा करते थे, वो हर 3 महीने के बाद वो एक ख़ूबसूरत जवान लड़की को उस दरख्त के सामने ज़बह करते थे, उसके सारे अज़ा को अलग अलग करके दफन करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर हमने ईका को एक जवान गंवारी दोशीज़ा की कुर्बानी नहीं दी तो हमारा माल व दौलत, हमारा तिजारत, हमारा बिज़नेस सब तबाह हो जाएगा। ये उनकी एक हर 3 महीने बाद की एक काफिराना सोच और बेहुदा रस्म थी कि उनके पास जो भी माल व दौलत है
جو ان کا بزنس رن کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس درخت کی عبادت اور اس کی پوجا کی برکت سے ہے، اور اسے ایک دوشیزہ کا خون دینا ضروری ہے۔ تو بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ لوگ انتہائی غلاظت میں گرفتار تھے۔ جہاں تجارت کرتے تھے، جہاں ان کی مارکیٹس تھیں، بازار تھا، وہاں اپنی بہن بیویاں اور اپنی عورتوں کو نامناسب لباس میں بٹھاتے تھے، وہاں عورتیں موجود ہوتی تھیں، اور ان کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ان سے مال خریدنے آئیں گے لوگ، وہ شہوت کا شکار ہو جائیں گے ان عورتوں کو دیکھ کے، کیونکہ ان کے لباس نامناسب تھے، اور ان کو وہاں بٹھایا اس لیے جاتا تھا کہ وہ ان کو لبھائیں۔ تو جب کوئی مال لینے آتا تھا، وہ اس کی نیت خراب ہوتی تھی، اس کی نظر مال سے زیادہ ان عورتوں پر ہوتی تھی، اور پھر وہ لوگ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، عموماً وہ چیزیں بھی بدل دیتے تھے۔ تو اتنی بے ایمانی، اتنی بے غیرتی وہاں عام تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق مدین سے ہی تھا، اہل مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام زمین پر تعینات کیے گئے تیسرے نبی ہیں جو کہ حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ تورات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر باب خروج میں جیتھرو کے نام سے آیا ہے، مگر ان کے کافی ڈیٹیلز وہاں نہیں ہیں۔ بچپن سے ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ ایک نیک اور بہت صالح شخص مانے جاتے تھے، لوگ ان کے نیک کردار کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی بہترین انسان ہے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد شعیب علیہ السلام نے تبلیغ اور درس کا آغاز کیا۔ وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا خدا نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بےمانی نہ کرو، میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جب کوئی عذاب نہ آئے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ایک دیانتدار نبی ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان کے درس اور تبلیغ کو سن کر قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہیں بہت غصہ آیا، اور انہیں بری لگی ان کی باتیں، ان کا درس دینا، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکایا، ان کا مذاق اڑایا۔ ان سے کہا کہ یہ شعیب، نماز پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل دیں، ہمیں بتائیں کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، اور اگر ہمیں آپ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور سنگسار کر دیتے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو آج کل بہت عام ہو گئی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ سمجھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آگے ہمیں درس دو گے اور ہم سنیں گے، ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرو گے۔ جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، جو ہمارے مفتی حضرات ہیں، وہ جب شریعت سے لنکڈ کر کے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں ایسے کاروبار کرنا ہے، چیزوں سے کس طرح بچنا ہے، تو پھر وہ تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھائی ملا مولوی ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ فائنانس میں گھس جائیں گے آگے۔ تو مطلب وہ آپ کو غلط تو نہیں بتا رہے، اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے نا، وہ ہماری شریعت بتاتے ہیں، قرآن پاک میں جو اسلام کا لاء ہے وہ بتاتے ہیں، اور ہمارے لاء بکس میں بھی انسٹرومنٹ اگر آپ نے ایسا اپنی دکان پہ رکھا ہوا ہے جو غلط وزن دے رہا ہے، آپ پیسے زیادہ لے رہے ہیں، بےمانی کر رہے ہیں، یا آپ غلط چیز دکھا رہے ہیں اور مطلب صحیح چیز دکھا کے بری چیز بیچ رہے ہیں، یا آپ چیز بیچنے سے پہلے اس کا عیب نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے سیکشنز ہیں اور سزائیں بھی ہیں۔ پاکستان کا لاء اور ہمارے قرآن پاک میں جو اللہ کا لاء ہے، شریعت، یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمانداری سے بزنس کیسے کرنا ہے، اور بےمانی کرنے پر، جرم کرنے پر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ تو جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کا مذاق بنایا، ان پہ طنز کیا، انہیں دھمکایا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی بےمانی کھلے عام ہو رہی ہے۔ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کوئی بزنس کرنے چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس لوٹ مار کر لو، کسی بھی طرح اپنی تجوریاں بھر لو۔ تو ہر کوئی ایسا نہیں ہے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی ایمان کے ساتھ غلاظت کر رہے ہیں، اپنے ہی رزق کو حلال کرنے کے بجائے حرام کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہت پریشان رہتے تھے اور واعظ و تبلیغ میں لگے رہتے تھے، لیکن جس طرح قوم ان کو ریاکشن دیتی تھی، انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دیتی تھی، ان سے لڑتی تھی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے اور یہ ایمان نہیں لانے کے۔ اب شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے مالک، یا اللہ، ہماری قوم میں اور ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیں، کیونکہ آپ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ اب شعیب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ وقت آیا جب ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا مزہ چکھانے والے تھے۔ اس قوم پر دو طرح کے عذاب آئے، ایک تو زلزلے کا عذاب، اور دوسرا عذاب تھا آگ کی بارش، فائر، آگ کی بارش۔ یہ سن کے ہی کتنا خطرناک ہے کہ آگ کی بارش، یعنی ہم نے یہ سنا کہ کسی قوم پر پتھر برسائے گئے، کوئی ڈوب گئی، کوئی زمین کے اندر چلی گئی، لیکن یہاں دیکھیں کہ کس طرح کا عذاب ہے
کہ آگ آسمان سے برس رہی ہے اور آگ جو سب کچھ جلا کے بھسم کر ڈالے. کیسی سزا ہے، کتنی بھیانک ہے. عذاب سے پہلے اللہ کے حکم سے شعیب علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو، ماننے والوں کو اور اہل و عیال کو لے کے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. پھر کیا ہوتا ہے کہ تیز گرمی پڑتی ہے، اتنی گرمی کہ لوگوں کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ پانی سے بھی خود کی گرمی کو ختم نہیں کر پا رہے تھے. اب گرمی 7 دنوں تک یا کب تک بہت شدید گرمی پڑی کہ ان کی حالتیں بگڑ گئیں. اور پھر اچانک سے بادل آنا شروع ہوئے تو وہ بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوئے اور جشن منانا شروع کیا اور ان بادلوں کے نیچے پہنچ گئے کہ اب تو بارش ہوگی اور گرمی کم ہوگی. وہ خوش ہو گئے، لیکن بارش نہیں ہوئی، آگ کی بارش ہوئی. آسمان سے پانی کی جگہ آگ بہنے لگی اور تمام لوگ جل کے راکھ ہو گئے. سوچئے کیا حالت ہوگی جب بادلوں میں سے آگ نکلی ہوگی. ہماری تھوڑی سی انگلی جل جاتی ہے، ہمیں کہیں سے ہلکی سی آگ کی چنگاری لگ جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور جب بادلوں میں سے آگ نکل رہی ہوگی تو اس قوم کا کیا حال ہوگا اور کیا ان کے دل ہوں گے کہ کاش ہم شعیب علیہ السلام کا مذاق نہ اڑاتے بلکہ ایمان لے آتے. ہیرا پھیری کر کے جو مال جمع کیا، کیا وہ مال انہیں اس آگ سے، عذاب سے بچا سکا؟ آخرت تباہ کر لی اپنی، نہیں بچا سکا. خود کو شاطر اور چالاک سمجھنے والے خود بخود ناچتے ہوئے بادلوں کے نیچے آ گئے اور جل کے راکھ ہو گئے. کیا ان کی چالاکی انہیں عذاب الہی سے بچا سکی؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ تھا کہ انہوں نے جہنم کا ایک دروازہ اس قوم پر کھول دیا اور گرمی اور گھٹن سے اس قوم کی بری حالت ہو گئی کہ ان کے جسم جھلسنے لگے تھے. 7 دن تک اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ سہ نہیں پا رہے تھے. ہوا بند ہو گئی جس کی وجہ سے پانی اور سایہ ان کی گرمی کم نہیں کر سکا. کنویں سوکھ گئے. بری حالت تھی بھائی، بہت بری حالت. اور نہ ہی وہ درخت ان کے کام آیا، نہ وہ جھنڈ ان کے کام آئے جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اگر درخت ان کا خدا تھا تو پھر اس خدا نے ان کو اس گرمی کے عذاب سے اور آگ سے کیوں نہ بچایا؟ اور آگ برسنے پر یا گرمی پڑنے پر وہ درخت کیوں سوکھ گیا؟ وہ تو خدا تھا، اسے تو اپنے آپ کو بھی بچانا تھا اور لوگوں کو بھی. لیکن کیا کہنے ان لوگوں کے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے. اور وہ بد نصیب ہیں جنہیں اللہ کی طرف راغب ہونا نصیب نہیں ہوتا. سارے لوگ آسمان سے آگ برسنے پر ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کے جل کے راکھ ہو کے ختم ہو گئے، مر گئے. اور پوری رات میں اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا. صبح وہ سرسبز و شاداب، میووں سے بھرا ہوا، پھولوں سے سجا ہوا خوبصورت وادی جیسی جگہ خاک ہو گئی تھی، راکھ ہو گئی تھی، اور لوگ بھی. تو نہ کسی کا غرور کام آیا، نہ کسی کی چالاکی، نہ کوئی بزنس مین خود کو بچا سکا، نہ ہی کوئی شرک ان کی مدد کر سکا. تو بے ایمانی کسی کام کی نہیں ہے، اور ایسی چالاکی جو اپنے ہی گلے میں پھندا ڈال دے. آج ہمارے ہاتھ میں دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہم بہت اچھے سے کما سکتے ہیں، سکسیسفل ہیں، لیکن کیا کل بھی یہ ہوگا اس کی گارنٹی ہم خود دے سکتے ہیں؟ جب ہمیں کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے غرور میں پڑ جائیں، لوگوں کا نقصان کریں، انہیں تکلیف پہنچائیں، خود کو بہت کچھ سمجھیں، تو پھر وہی اللہ ہمارے ہاتھ خالی کرنے سے پہلے ہمیں وارن نہیں کرتا، ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کر لو، میں تمہیں خالی کرنے والا ہوں. اور اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے اور کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آج ہمیں ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہی کرنا چاہیے. ہمارے پاس شریعت لاء ہے، ہمارے اپنے لاز ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے اور ہمیں ان پر چلنا چاہیے. آج بےمانی کر کے ہم اپنے پیٹ بھر لیں، اپنی تجوریاں بھر لیں، لیکن عذاب قبر سے کیسے بچیں گے؟ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ ہلکی سی چولہے کی آگ ہم سے سہی نہیں جاتی، جہنم میں کیسے چلیں گے؟ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، ایمانداری سے کاروبار کریں. رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جو پتھروں میں چیٹیوں کو رزق پہنچا سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے گا. آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا توکل اللہ پر ہوگا تو بس آپ کے لیے رزق کے دروازے وہ کھول دے گا اور انہیں آپ کے لیے راہوں کو وسیع کر دے گا. تو آئی ہوپ ہم نے اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ آگ کا عذاب سن کے تو میری تو روح کانپ گئی. پھر کسی داستان، کسی قصے کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملیں گے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کامنٹ کر کے آپ بتانا چاہیں کہ کس نبی کی کہانی آپ سننا چاہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. اللہ نگہبان.